मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अब देखो, अल्लाह ताला कई जगह हमें खबरदार कर रहा है कि ये दुनिया धोखा देगी तुम्हें। धोखा किसे कहते हैं? धोखेबाज आदमी झूठ सच बोलता है या झूठ बोलता है? बोलो, झूठ। एक धोखेदार दुकानदार है, जो माल दिखाएगा वही बेचेगा, या जो दिखा रहा है बेच कुछ और रहा है? ऐसा ही है ना। अगर एक दुकानदार ऐसे है कि जो माल आपको दिखाया बिल्कुल छान फटक के आपने चेक किया, वही आपको उसकी मुनासिब कीमत पे बेच दिया, उसको धोखेबाज कहेंगे या ईमानदार कहेंगे? ईमानदार। धोखेबाज उसको कहते हैं कि माल दिखाए कुछ और पहनाए कुछ और, उसकी जो ओरिजिनल कीमत थी उसमें भी डंडी मारे, जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो ना बताए, बल्कि उसको कई गुना बढ़ा के बताए। इतनी कीमती नहीं है जितनी वो बता रहा है। दो चीजें जिस दुकानदार में होंगी वो दुकानदार कहलाएगा धोखेबाज। यही दो चीजें दुनिया में है। दुनिया क्या करती है? हमें दुनिया की नेमतें जिस तरह दिखाती है इस तरह है नहीं है, और जितनी कीमत इसकी बताती है ये इतनी वैल्यूएबल है नहीं। ये नहीं कि वैल्यूएबल नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना ना ना। इसका कुरान इनकार नहीं करता। कुरान कहता है इनकी भी वैल्यू है, तभी जिसको दुनिया की नेमत मिले कुरान उसको नेमत ही कहता है, नेमत है। लेकिन ये दुनिया तुम्हें जो बता रही है ना कि इसकी कीमत इतनी है, अल्लाह कहते हैं इतनी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। इसकी थोड़ी कीमत है। थोड़ी कीमत पे थोड़ी जान लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा जान नहीं लगानी। थोड़ी कीमती चीज को बहुत ज्यादा नहीं सर मुसल्लत किया जाता। देखो, एक सोने की अंगूठी है, एक लोहे की अंगूठी है, दोनों पे एक जैसा दिल दोगे आप? जितना गम सोने की अंगूठी छीनने पे होता है, लोहे की पे भी उतना ही होता है क्या? नहीं होता भाई। तो दुनिया हमें क्या करती है? दुनिया इतनी अट्रैक्टिव है नहीं जितनी हमें ये बन संवर के, ये जैसे किसी चुड़ैल को मेकअप कर लिया आपने। चुड़ैल को क्या कर लिया? अभी नहीं, मेरे साथ ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, आप हैरान होंगे। एक साहब रिश्ते लेने के लिए गए कहीं, तो आपको भी मैं उनका मेरा नहीं है भाई ये तजर्बा, उनका तजर्बा शेयर कर देता हूं। कहते हैं आजकल रिश्ता देखने जब लोग जाते हैं तो लड़की के पांव देखते हैं। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है रिश्ता देखने? मुंह देखो यार। कह रहे नहीं मुफ्ती साहब, जमाना बदल गया। अब लड़के वाले जब रिश्ता देखने जाते हैं तो लड़की के पांव। तो मैंने क्या पांव पे उसकी शक्ल बनी हुई होती है, लड़की की तस्वीर पांव पे बनी हुई होती है, या पांव में देखते हैं कि अगर खूबसूरत पांव, उनको पांव में ज्यादा दिलचस्पी है। तो क्या मतलब? पहले तो शक्ल होती है ना। बाजों के पांव बड़े खूबसूरत हो, शक्ल अच्छी ना हो, तो पांव का क्यों फोकस कर रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि पांव पे मेकअप नहीं होता, ओरिजिनल कलर नजर आता है। उलूम, इससे क्या कहते हैं? इल्म नहीं है ये हमारी कौम के पास उलूम है। ये टेक्नोलॉजी गोरे के पास बोलो नहीं। मैंने कहा यार नहीं लाया भाई तू। कह रहे होता ये है कि जब लड़के वाले रिश्ता देखने जाते हैं, लड़की को मेकअप इतना किया हुआ होता है आजकल। ये उनकी राय है भाई, मुझे इस बारे में वल्लाह नहीं पता ज्यादा। थोड़ा बहुत तो माशरे के हम भी समझते हैं, लेकिन इतनी डेप्थ में जाके कभी सोचा नहीं हमने। वो कहते हैं आजकल ऐसा मेकअप आ गए हैं कि बिल्कुल वैसी ब्लैक लड़की जो अंधेरे में नजर ही ना आए, उसको व्हाइट बनाया हुआ होता है। और फिर उन्होंने वाकयात सुनाना शुरू किए, कोई शादी दफ्तर से उनका ताल्लुक होगा। तो मैंने कहा यार ये कौन नहीं लाया भाई तू? तो मैंने कहा जब ये टेक्नोलॉजी आम होगी तो वो पांव पे मेकअप भी शुरू हो जाएंगे, फिर पांव पे भी मेकअप शुरू हो जाएगा। बहरहाल, तो वो तो अब लड़की वाले ये कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये उनकी रिपोर्ट मैंने पेश कर दी, अब वल्लाहु आलम। लेकिन दुनिया बहरहाल हमारे साथ यही करती है। ये दुनिया इतनी खूबसूरत है नहीं जितना मेकअप करके ये हमें दिखाती है। ये दुनिया क्या है? बहरिया टाउन, ये डिफेंस के बंगले, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, इन्हें देख के हम ऐसे पिघलते हैं। हम कहते हैं जिसके पास बहरिया टाउन का बंगला नहीं है, जिसके पास अपना जाती घर नहीं है, वो दुनिया का नाकाम तरीन इंसान है। ये हमारी सोच है।
ٹماٹر والا تو خودکشی کر لے بس, اس کی تو کوئی زندگی نہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے, ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا اس زمانے میں غریب کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ٹیچر بھی مارکیٹ میں کیسے کیسے آ رہے ہیں یار. پہلے زمانے میں ٹیچر لوگ کہتے تھے بیٹا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. ابھی بھی زیادہ تر ٹیچر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اب جو مارکیٹ میں ٹیچر آنا شروع ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب قوم کے لیڈروں کا یہ حال ہوگا تو پھر ڈپریشن پھیلے گی, اسٹریس پھیلے گی. ان کو بتایا جائے بیٹا پیسہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, مل جائے ٹھیک ہے, شکر ادا کرو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا. آپ مسکنت میں رہے اور آپ نے اختیار کیا اس مسکینی کو. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قارون کو دیکھ کے تو سب نے یہی کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہائے ہائے قارون ہے. جتنے بھی جب قارون نکلا نا, سورہ قصص میں اللہ بیان کرتے ہیں قارون اپنے جاہو جلال کے ساتھ اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو میں نکلا. اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو تھی گھوڑے اور پوری شاہی سواریاں اور سونے کے تاج. قارون اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا. تو جو ٹماٹر والے تھے نا اس دور میں, ریڑیاں لگاتے رکشے والے, وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے ہائے 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 مثل ما اوتی قارون. یار ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا, ہم تو کہیں کے نہیں رہے, ہم تو وہی اپنے ٹھیلے پہ ہی سوتے ہیں, ٹھیلے سے ہی اٹھتے ہیں. تو جو اہل علم تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے جو صحیح علم والا ہوگا اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی. پیسہ رکھنا بری چیز نہیں ہے, علماء میں ہمیشہ سے پیسہ رہا بھی ہے, نہیں بھی رہا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل علم نے کہا کہ ویلکم تباہ ہو جاؤ. عین ممکن ہے ان اہل علم میں بہت سے مالدار بھی ہوں, بہت سے پیسے والے بھی ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ پیسہ رکھنا برا نہیں ہے. پیسوں پہ رالے ٹپکانا کیا ہے, یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس پہ تم ہائے ہائے کر رہے ہو, ہائے 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 ڈپریشن میں جا رہے ہو. وہ سارے اسٹریس میں جا رہے تھے. ٹماٹر جتنے بھی ٹماٹر والے تھے نا, وہ قارون کو جب بھی دیکھتے تو ڈپریشن میں جاتے کہ یار لائف تو اس کو بولتے ہیں, یار لائف اس کو بولتے ہیں. یوٹیوبر دکھا رہے ہوتے ہیں نا بزنس کلاس میں جا رہے ہیں, اور ہماری وائف دیکھیے آپ کتنی ہماری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. غریب ٹماٹر والے کی بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے. دیکھو ایک وہ ہے, تم شام کو ریڑیوں سے بچی ہوئی کمائی لا کے کھلا دیتے ہو, صبح کی بچی ہوئی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی یہ نہیں کہ رکشے میں ہی انڈا موڑ کی سیر کرا دو تم. اور یہ دیکھو اپنی ولاگر اپنی بیوی کو لے کے کہاں کہاں دنیا میں جھولوں میں آ رہا ہے, اور یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے. کیسی ہنسی خوشی لائف. بھائی وہ کیمرے کے سامنے ہے, کیمرے کے سامنے ان کو رونے کے پیسے نہیں ملتے, ہنسنے کے پیسے ملتے ہیں. یہ کمرشل ہے, یہ ایسے ہے جیسے ایئر ہوسٹس, یہ ان کی جاب ہے. تو ان کی اس لائف کو دیکھ کے متاثر نہ ہو کہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. جس دن چینل بند ہوا طلاق فوراً. صحیح ہے نا. وہ کہے گا تیرا فائدہ کیا ہے یار, تجھے تو میں نے رکھا ہوا تھا کس کے لیے, چینل کے لیے رکھا ہوا تھا. چینل کو کسی نے اسٹرائک دے کے اڑا دیا, یا یوٹیوب بھی ختم ہو گیا دنیا سے, تو پھر یہ ساری ہنسی خوشی لائف ختم. بیوی کا جو پرپس تھا وہ پرپس ہی نہیں رہا, تو بیوی کسی کام کی رہی. کیا خیال ہے؟ سب کی بات نہیں کر رہا, دو چار ایسے نہیں ہوں گے. میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ مجھے کوئی فون کر کے بولے آپ نے ہمارا مذاق اڑایا, تو میں کہوں گا میں نے بولا تھا دو چار ایسے نہیں ہیں. تو دنیا جو ہے نا بڑی مزین ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے. ہاں تو وہ قارون جب نکلا ہے, یہ گھڑی کا ٹائم صحیح ہے بھائی, ہے بس بیان ختم کر رہا ہوں میں. تو جب نکلا ہے نا جاہو جلال, پورے لشکر, پورے پروٹوکول, ظاہر ہے اس کے ملازم کوئی جوتے اٹھا رہا ہوگا, اور کوئی جو ہے وہ گارڈ بنا ہوا ہوگا, بہت سارے جو بھی پروٹوکول ہوتا ہے. تو بیچارے پیاز ٹماٹر والے دیکھ کے کہنے لگے ہائے 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 یا لیت لنا, ہائے 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 ہائے. یا لیت لنا کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. یہ ترجمہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا, یہ نیچرل ترجمہ ہے. ہائے 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 مثل ما اوتی قارون. ہائے لائف اس کو بولتے ہیں یار. اس وقت کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے, ورنہ قارون اپنی خود ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتا.
تو جو اہل علم تھے جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم، تباہ ہو جاؤ. میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا ہم ہوتے تو ہم کہتے ہم ان کو تسلی دیتے، نہ بیٹا اللہ تجھے بھی دے گا. اللہ اسٹرگل، محنت کر، ہارڈ ورکنگ، اس نے محنت کی ہے، دماغ لگایا ہے، فکر نہ کر آج یہ تیری ایک ریڑھی ہے ایسی 10 ریڑھیاں ہو جائیں گی. نہیں تو ہے ہمارے پاس ایک ٹرسٹ ہے وہ بنا کے دے گا تجھے ریڑھیاں. اس کو ہم تسلی دیتے اس کے دکھ میں، اس کو گلے سے لگا کے خود بھی روتے، کہتے ہمارا بھی یہی حال ہے، صرف تیرا حال نہیں ہے. ہم اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، لیکن اندر سے ہم بھی یہی، ہماری بھی یہی فیلنگ ہے جو تیری ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو اہل علم تھے نا وہ انہوں نے ان غریبوں پہ ترس نہیں کھایا. قرآن کہہ رہا ہے جن غریبوں کو قارون پہ رشک آ رہا تھا تو اہل علم کو ان غریبوں پہ ترس بولو نہیں آیا، بلکہ ویلکم، ویلکم ایک طرح سے گالی ہے، تباہ ہو جاؤ، ناس ہو جائے تمہارا بغیرتو. اس کا یہ بھی میرا اپنا ترجمہ ہے، جو ان کی فیلنگ ہے وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. قرآن میں تو ویلکم کا لفظ ہے، بغیرتوں کا لفظ نہیں ہے. میں ان کے جو جذبات تھے نا وہ بیان کر رہا ہوں. ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، تمہارا ناس ہو بغیرتو، یعنی ترس نہیں کھا رہے ان غریبوں پہ، بلکہ کہہ رہے ہیں ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ نے دولت کے لیے نہیں بنایا بھائی، نیک عمل کے لیے بنایا ہے. جو مقصد کو فوکس کرے کہ نیک عمل لے کے جائے گا وہ زیادہ کامیاب ہے. یہ بھی اگر اس دولت میں نیک ہے تو بہت اچھا ہے، نیک نہیں ہے تو بیڑا غرق ہے اس کا. تو نیک بننا ہر آدمی کے اختیار میں، وہ ٹماٹر والا بھی بن سکتا ہے. نیک بننے کے لیے پیسے نہیں ضروری ہیں، پیسے ضروری نہیں ہے نیک بننے کے لیے. تو تم تباہ ہو جاؤ، کیسی باتیں کر رہے ہو، یعنی ترس نہیں آیا. تبھی میرے سامنے کوئی غریب آتا ہے نا، میری یہ نہیں ہے، میری یہ نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں گلے مل کے روؤں گا، ہاں 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 بیچارہ. میں اس سے کہتا ہوں تجھے صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ہاں جی حضرت. کھانا تو کھایا ہوا ہے. رات کا کھانا بھی ملتا ہے؟ ہاں جی حضرت. سونے کی جگہ ہے کہیں سر چھپا کے عزت کے ساتھ سو؟ ہاں جی ہے. چماٹ ماروں گا، نکل یہاں سے. چماٹ پڑے گا نکل یہاں سے. ہے نہیں ہے. یہ شکر ادا کر، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. پہلے بیچارے بہت لوگ آتے تھے میرے سامنے غم سناتے تھے، جب سے اس طرح کا میرا ایٹیٹیوڈ ہے نا اب آ کے یہ نہیں کہتے. اب آ کے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب حالات تو بہت خراب ہے لیکن ویسے ٹھیک ہے، چل رہا ہوں الحمدللہ. اس طرح اسٹائل فوراً چینج ہو جاتا ہے. ویسے اللہ کا بڑا فضل ہے لیکن پھر بھی حالات صحیح نہیں چل رہے. ویسے اللہ کا بڑا فضل ہے، کنفیوز ہوتے ہیں. بھائی تمہیں 2 وقت کی پیٹ بھر کی روٹی مل رہی ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے، بھلے کرائے پہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باقی بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے پیسے ہیں تو پڑھاؤ، نہیں ہے تو کیا ہو، نہیں پڑھاؤ. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پیچھے رہ جائے گا، کوئی بھی نہیں، ٹماٹر بیچے گا زیادہ سے زیادہ، یہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ٹماٹر بیچے گا تو بھائی مر جائے گا ایک دن. قارون، اب رپورٹ ہے قارون کے بارے میں، کیا رپورٹ ہے؟ زمین میں دھسا دیا اللہ نے. نہیں بھی دھسایا ہوتا تو مر چکا ہوتا ہے نا اب تک. تو دنیا کیا کرتی ہے بھائی، جتنی اٹریکٹیو ہے نہیں اتنی اٹریکٹیو میک اپ کر کے آتی ہے یہ. تو اس پہ جو فنا کا لیبل لگا ہوا ہے نا، ختم ہونے والی، بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے. قارون بھی تو اگر زندہ رہتا تو بڈھا ہو جاتا، تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے اس دولت کا. میں جب سفر کرتا ہوں بڑے بڑے مالدار لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کسی کے گردے ڈائلسس پہ ہے. ابے بھائی اس سے تو وہ ٹماٹر والا اچھا ہے جو سب کچھ کھا سکتا ہے یار. اتنی بیماریاں، کھا نہیں سکتے آپ، پہن نہیں سکتے، 20 قسم کے مسائل. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے بھائی، آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تمہیں غافل کرے گی اللہ سے اور آخرت سے. تو اس لیے بھائی دنیا کی نعمتوں سے انجوائے کرو، 100 دفعہ کرو، زیادہ لفٹ مت کراؤ. جتنی ہم کرا رہے ہیں یہ اضافی ویلیو دے رہے ہیں اس کو، اتنی بنتی بولو نہیں ہے، اتنی نہیں بنتی. والعاقبۃ للمتقین، اللہ کہتے ہیں اینڈنگ جو ہے نا یہ اسٹارٹنگ ہے. اسٹارٹنگ کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. جس بھی ریسٹورینٹ کی اوپننگ ہوتی ہے کتنی شاندار اوپننگ ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس یہی ہے. جب آپ اپنے بزنس کی اوپننگ کرتے ہو، بڑے بڑے تاجر آئیں گے، مشہور لوگ آئیں گے، آپ نے ربن کاٹا، او لگتا ہے بس یہی ہے. یہ تو اوپننگ ہے میرے بھائی. اینڈنگ میں پتہ چلے گا کہ یہ بزنس نوٹ چاپ رہا ہے کہ یا تو یہاں گولے گھنٹے کی ریڈی لے کے کھڑا ہوا ہے.
اوپننگ تو سب کی بڑی زبردست ہوتی ہے, کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ میں اوپننگ ہوتی ہے, لگتا ہے کھرب پتی بنے گا یہ آدمی, وہ پروجیکٹ کیا ہو جاتے ہیں, ناکام. تو یہ اوپننگ ہے کہ پیسہ ہے, اینڈنگ کیا ہے, ایمان پر اعمال صالحہ پر موت ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اگر غریب ہو, اینڈنگ اچھی ہو گئی, ایمان پر اعمال صالحہ پر موت ہوئی, کامیاب ہے بھائی یہ. اور اگر ایمان اور نیک اعمال پہ موت نہیں ہوئی تو ہم نے چائنا میں کا قبرستان دیکھا ہے, ملیشیا میں ارب پتی لوگ اپنی دولت کے ساتھ دفن ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں آتی ان کے دولت. تو اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کمائیں, دل نہ لگائیں. دل لگانے کی علامت کیا ہے؟ چھنتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. دنیا چھنتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں دنیا ہے یا اوپر ہے. اگر ہمارے مشوروں سے اللہ پیسہ بانٹتا تو ہم چاہتے کہ ہمارے سیاستدانوں کو ملے, ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں جاتے. ہم کہتے یار یہ ہماری جگہ ہو جائیں, ہم ان کی جگہ ہو جائیں. تو اللہ کہتے ہیں پیسہ جو بہت کم درجے کی چیز ہے, تم چاہتے ہو اس کو ملے اس کو نہ ملے, لیکن وہ میری مرضی پہ ملتا ہے. تم نہیں جس کو چاہ رہے ہوتے اس کو میں دے رہا ہوتا ہوں, جس کو تم چاہ رہے ہوتے اس کو نہیں دے رہا ہوتا میں, اور کبھی دے بھی دیتا ہوں, میری مرضی ہے. تو نبوت تو اس سے اوپر کی چیز ہے. تو وہ تمہاری مرضی سے کیسے ملے گی کہ اللہ کو تم مشورہ دے رہے ہو کہ وہ طائف اور مکہ میں فلاں بڑا سردار ہے اس کو ملے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملے. تو یہ ہماری مرضی پہ ہوگا, یہ تمہاری مرضی پہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے مشرکین کی ٹینشن حل کر دی کہ نہیں کر دی, کہ یہ تمہارے سوچنے کا ہیڈک نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی سوچتے رہے اور مر گئے, سوچتے سوچتے جہنم میں چلے گئے. اور صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اللہ نے کہہ دیا یہ میری مرضی سے, تو جس کو اللہ نے نبی بنا دیا سر تسلیم خم کر لیا انہوں نے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, ختم. وہ خوش رہے, ابو بکر بنا, کوئی عمر بنا, کوئی فاروق بنا, کوئی عمر بنا, کوئی عثمان بنا, کوئی علی بنا, کوئی ابن مسعود بنا, کوئی ابو ہریرہ بنا, کوئی معاذ بن جبل بنا رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو مخالفت کرتے رہے وہ تقدیر پہ راضی نہیں تھے, ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, نہ دنیا میں سکون ملا نہ آخرت میں. تو یہ تقدیر کا عقیدہ بڑا خاندانی عقیدہ اللہ نے ہمیں دیا ہے بھائی, اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ یہ میں نے اس لیے تمہیں دیا تاکہ ٹینشن ختم ہو تمہاری. ٹینشن صرف نیند کی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی. نیند کی گولیاں کھا کے سو گے, جب اٹھو گے تو پھر وہی خیالات آئیں گے نا. تو خیالات پہ کون روک سکتا ہے بھائی؟ تھوڑی سا ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی, جو غیر اختیاری طور پہ دماغ ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے, ورنہ جب پھر وہی خیال آئیں گے تو وہی انزائٹی, وہی ڈپریشن. تو اس کا حل اللہ نے کیا بتایا, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی. 28ویں پارے میں فرمائے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. ہم نے تمہیں تقدیر کا عقیدہ اس لیے بتایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملا کرے اترایا نہ کرو, خوش ہوا کرو, اترایا مت کرو. کیوں؟ یہ سوچ کے کہ یہ اللہ نے لکھی تھی, تو یہ دی کس نے؟ اللہ نے. تو جب اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو اترانا کیسا بھائی؟ تو جب آدمی سوچتا ہے, قرآن کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, جو نعمت تم سے چھن جائے اس پہ افسوس مت کرو. افسوس کا مطلب یہ کہ غم میں مت جاؤ بھائی, اللہ نے نہیں دینی تھی نہیں دی, ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملتی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور جو نعمت ملی ہے اس پہ اتراؤ مت, بلکہ یہ سمجھو کہ کس کی دین ہے یہ؟ بولو, یہ خدا کی دین ہے, یہ اللہ کی دین ہے. جب اللہ نے دی ہے تو بھکاری بھیک پہ اتراتا تھوڑی ہے, شکر ادا کرتا ہے. کسی فقیر کو سوٹ ٹائی پہنا دیا آپ نے, نہلا دھلا کے سروس کروا کے, اس کو آپ نے سوٹ ٹائی پہنا دیا اور ایک اچھا سا موبائل اس کی جیب میں ڈال دیا, تو وہ اکڑ کے چلے گا؟ اس کو پتا ہے, محلے والوں کو پتا ہے میں بھکاری تھا, میرے پاس گٹکے خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, اور اس نے مجھے کتنا پروٹوکول دیا. تو وہ اترائے گا نہیں, شرم سے گڑ جائے گا زمین میں کہ میں کہاں اس قابل بھائی, میں تو دھوتی بنیان میں گھومنے والا, تو میں کہاں اس قابل. تو اب شیطان کو مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دھوکے میں آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے. اب دھوکا کہاں سے ہو رہا ہے بھائی؟ تیری بات کا جواب تیری اسی بات میں موجود ہے کہ بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ نے بنایا تو وہی اللہ تجھے کہہ رہا ہے نا سجدہ کر لے,
خود سے تھوڑی بنائے تو. اگر آگ سے بننا کوئی نعمت ہے بالفرض تو یہ نعمت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے. تجھے بھیک میں ملی ہے تو اپنی تھوڑی ہے, تو اطراع کس بات پہ رہا ہے؟